बाबरू की पूरी गली में जोरदार हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा के कलाम को सुने। आज का कलाम बड़ा तामीरी और बड़ा सीखने वाला मैसेज है। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं अमसाल 30वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। हालेलुया। अमसाल 30वां बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा का कलाम सुनेंगे। लिखा है, मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग न कर। बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदा कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए। शुक्र। हालेलुया। फेसबुक वाले भी आप अपने घरों जहां जिस मुल्क से देख रहे हैं, आपने नारों में हमारे साथ रहना है और कलाम आपको आप जहां पर हैं बरकत बख्शे। हालेलुया। आज का मज़मून है, मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है ना। हमारा खुदा हमारा पर्सनल खुदा है। हालेलुया। हमने पकड़ कर खुदा नहीं बनाया हुआ, ये हमारा रिश्ता है खुदा के साथ। क्योंकि कलाम फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, यानी कि यीशु को कबूल किया, यीशु ने उन्हें आसमानी बाप का फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। हम सब ने यीशु को अपना निजात कबूल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो यीशु मसीह की वजह से आसमानी बाप लीगली है। हालेलुया। लीगली, कानूनी तौर पर। कानून इंसान का नहीं, कानून खुदा का। कलाम खुदा का कानून है और इस कलाम में लिखा है कि जो यीशु को कबूल करेगा, यीशु उसे आसमानी बाप का फर्जंद बना देगा। हालेलुया। तो फिर जिनका बाप खुदा है उनका रिलेशन भी खुदा के साथ बड़ा क्लियर कट होता है, और जिनका बाप खुदा है, खुदा उनसे बातें करता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी बातों का जवाब देता है, उनको सिखाता है, और जो बेटे होते हैं उन्हें तमीज़ भी करता है। हालेलुया। तमीज़ क्या होती है? नसीहत करता है, डांट टूट भी पाई जाती है। खुदा सिखाने के लिए डांट भी देता है, क्योंकि अगर बेटे हैं तो फिर डांट खाने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब आपका बाप आपके साथ रिलेशन में है तो फिर आप उससे बातें करेंगे। तो कलाम में ये बात लिखिए, मैंने तुझसे, मैं इंसान हूं, मैंने तुझसे, तू मेरा बाप है, 2 बातों की दरखास्त की है। अब ये 2 बातें हमें सिखाते हैं कि ये शख्स अमसाल का लिखने वाला जो है उसका रिलेशन बड़ा मजबूत है खुदा के साथ। ये खुदा के साथ 1 to 1 बातें करता है। और दरखास्त कैसी कमाल की दरखास्त है कि मेरे मरने से पहले मुझसे दरेग ना कर।
بدل کے زندگی سی دے دی، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں، مجھے زندہ رہتے ہوئے یہ چیزیں چاہیے جو درخواست کر رہا ہوں 2 باتوں کی۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بطالت اور دروغگوئی کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ ایک چیز ہے۔ آج کلام ہم 2 حصوں میں سنیں گے، پہلی درخواست اور پھر دوسری درخواست۔ پہلی درخواست کیا ہے؟ بطالت اور دروغگوئی کو مجھ سے دور کر دے۔ کب؟ مرنے سے پہلے۔ اور دوسری بات، مجھ کو نہ کنگال کر اور نہ دولت۔ یہ 2 حصے ہیں آج کی کلام کے۔ پہلا حصہ بڑا زبردست ہے کہ دروغگوئی کو اور بطالت کو میری زندگی سے دور کر دے۔ اب آپ میں سے کسی کو بطالت یا دروغگوئی کا مطلب بتا؟ نہیں پتا ہوگا، مجھے پتا نہیں پتا، اگر پتا ہے تو اوکے بتا سکتے ہیں، نہیں پتا ہوگا لکھ لیجیے کہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کاغذ پینسل کور رکھیا کرو، کوئی ڈائری کور رکھیا کرو، جب کلام سنتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو عمیق ہیں، جو خدا ایٹ دا اسپاٹ بھی دیتا ہے، اور میں نے بڑی محنت سے یہ ڈھونڈی ہوتی ہیں بائبل مقدس میں سے۔ اب بطالت کا مطلب ہے، لکھ لیجیے، جھوٹ، فریب اور دھوکہ۔ 3 مطلب ہے اس کے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ بطالت کو میری زندگی سے دور کر دے۔ 3 اس کے مطلب ہے دھوکہ، فریب اور جھوٹ۔ ان تینوں کو میری زندگی سے نکال دے۔ اور دوسرا جو دروغگوئی ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ کو بھی نکال دے اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی نکال دے۔ اگر میں جھوٹا اور جھوٹ بولنے والا ہوں، میری زندگی میں سے اس عادت کو نکال دے، اور اگر میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولنے والا انہوں بھی کاٹ دے۔ سخت دعا ہے۔ کئی دفعہ جھوٹ بولنے والا ہمارا بڑا پیارا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ ہمارا بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امثال کا رائٹر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ میری زندگی میں سے جھوٹ کو بھی نکال دے اور جھوٹ بولنے والا بھی نکال دے۔ ہاللیلویا۔ ہے سخت دعا، لیکن جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو خدا سے کہتا ہے خدا اس کی پوری کرتا ہے۔ اور آج کلام میں یہ جو 2 درخواستیں خدا کا بندہ، امثال کس نے لکھی ہے؟ ہاں جی، سلیمان کون تھا؟ بولو ڈردے کیوں؟ وہ پانچ بھتیجے کا نام لے لو۔ داؤد کا بیٹا۔ اور سلیمان وہ شخص ہے جس کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ خدا نے اسے دولت بھی دی، خدا نے اسے عزت بھی دی، خدا نے اسے شہرت بھی دی، اور خدا نے اسے حکمت سے بھی نوازا، دانش مندی سے بھی نوازا، خدا نے اسے برکات سے مالا مال کیا۔ اور امثال جو دنیا کا سب سے حکمت رکھنے والا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے اے خدا میرے مرنے سے پہلے اے 2 گلاں میری زندگی سے پوری کر دے۔ پہلی بات یہ ہے بطالت اور دروغگوئی کو میری زندگی سے نکال دے۔ بطالت کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، بکاری اور جھوٹ بولنے والا، دونوں پلیز میری زندگی سے میرے مرنے سے پہلے نکال دے۔ ایک والا میرے ساتھ دیکھیے، میں آپ کو برکت کی آج بات سکھانے لگا ہوں۔ پہلا پطرس کا پہلا خط، 3 باب اور اس کی 10ویں آیت ہم دیکھیں گے۔
سنیے کلام میں لکھا ہے چونکہ، سنیے یہ بڑی پیاری بات ہے. میں تو رات کا اس آیت کو پہلے بھی 1000 دفعہ پڑھی ہے، سنائی بھی بڑی دفعہ، لیکن رات سے میرے اندر ایک چشمہ پھوٹ نکلا. میں رات میں کافی دیر تک کلام تیار کرتا رہا، میرے اندر شادمانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا. اس آیت کو جب پڑھیں گے اور اس کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں، آپ کو برکت ملے گی. پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے. کوئی ہلیلویا کہہ سکتا ہے؟ جو کوئی، میں بڑا ہی گندا ہوں، بڑا ہی بدکار ہوں، میں بڑا ہی چور ہوں، جو کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، میں بڑا راست باز ہوں، میں بڑا دعاگو ہوں، میں 50-50 ہوں، جیسے بھی ہے آپ کی حالت جیسی بھی ہے، اگر آپ خدا کی حضوری سے خوشی لینا چاہتے ہیں، زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، یہ 2 اصول اپنا لیجئے. خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ دے گا. وہ آپ کو دینے سے دریغ نہیں کرے گا. اور پہلی بات، زبان کو بدی سے روک لیجئے، کوشش کر کے روک لیجئے. پاویں زیبل مانتا ہے اگے تالا لا دو، نکل جائے ٹوٹا. زبان کو بدی سے روک لیجئے، بدی کی بات کہنے سے روک لیجئے. یہ اچھے دنوں کو ہم سے روک کر رکھتی ہے، یہ خوشی کو ہم سے دور رکھتی ہے. ہم بری باتیں کہتے چلے جاتے ہیں اور اندر ہمارا ڈر اور خوف سے لدا رہتا ہے اور خوشی ہم سے کوسوں دور رہتی ہے. جتنے کلیئر ہوں گے اتنے خوش ہوں گے، اور جتنے خوش ہوں گے اتنے خدا کے قریب ہوں گے. زبان کو بدی سے روک لیجئے اور ہونٹوں کو مکر کی بات. آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو، اگر ہمارا دل چاہے تو. سنیے گا، میں کیونکہ کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی مطلب آپ کو بتاؤں. اب یہ بدی اور مکر، جن سے 2 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اب ان کے مطلب کیا ہے؟ بدی کیا ہوتی ہے؟ بدی کا مطلب ہے برائی، بدخواہی، اور تیسرا بڑا خطرناک ہے غیبت. یہ غیبت اب ایک نیا لفظ آ گیا ہمارے پاس. بدی کا ایک پہلو ہے غیبت، اور غیبت کا مطلب ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برا کہنا، بد کوئی. ہائے ہائے ہائے، اینوں تے اسی گناہ سمجھتے نہیں نا. کیوں دوستوں؟ اس کو تو ہم گناہ نہیں سمجھتے کہ کسی دے پیچھے کسی دی پیڑی گل جیڑی ہے بھی نہیں کرنی، بلکہ ایک اسی فضل سمجھتے ہیں. پچھلے دن مجھے کوئی کسی کی فیملی کی بات بتا رہا تھا، اور وہ مجھے کہہ رہے بھائی صاحب تسی اتھے سو. میں کہا بھائی میں نہیں سا، میں تے بیمار گھر پیا تھا. وہ کہتے نہیں جی درسن والے نے دسیا تسی اتھے ہی سو. میں کہا یار کو میرا فرشتہ چلا گیا تھا، میں نہیں ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے کسی کی برائی کرنا غیبت ہے، اور غیبت کی ماں کون ہے؟ بدی ہے. اور بدی سے منہ کو روک لیجیے. ہلیلویا. بدی سے منہ کو روکیے، بدی سے منہ کو روکیے. اور مکر کیا ہوتا ہے؟ مکر پھر ریلیٹڈ ٹو مین پوائنٹ. مکر کا مطلب ہے دھوکہ، فریب، یاری. زبان کو، منہ کو بدی سے اور ہونٹوں کو
مکر کی بات، فریب کی بات، دھوکے کی بات، عیاری کی بات کرنے سے روکیے یار۔ اب میرے بھائی ہیں، اب میری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہو، آئیے اپنی عادت میں شمار کریں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ سکھایا ہے، جب کوئی آپ کے پاس آئے اور کسی کی برائی کرے، اس کا ہاتھ پکڑا کرے بڑے پیار سے، اسے کہیں آ یار، آ میرے بھائی، آ میری بہن، آ میری بیٹی، چلا ہاں، ہم جو اس کے بارے میں برا برا بول رہے ہیں، چلا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، چلا اس کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں تاکہ خدا اسے بدل دے، خدا اس کی زندگی کو بدل دے، خدا اس کی سوچوں کو بدل دے، خدا اس کے خیالوں کو بدل دے، خدا اس کے دل کو بدل دے۔ ہم جو اس کے خلاف، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں برا برا بولیں گے، کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا یار علی دعا کریے، کیوں ہم کسی کے خلاف بولیں، کیوں ہم کسی کے بارے میں برا برا بولیں؟ تو میرے بھائی، میری بہن، خوش رہنا اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو بدی کی بات کہنے سے اور مکر کی بات کہنے سے زبان اور ہونٹوں کو بات رکھیے۔ اب کو مزے کی بات بتاتا ہوں، آپ میٹھی نیند سوئیں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا۔ آپ سوئیں گے، سوتے نہ کڑا رہے میٹھی نیند، ایسا مزہ کیوں؟ نہ کسی کی برائی میں، نہ کسی کے نقصان میں، خوش ہیں۔ ہم تو دعا دینے والے ہیں، ہم تو دوسروں کے لیے بھلا چاہنے والے ہیں، ہم تو دوسروں کے لیے برکت چاہنے والے ہیں۔ سانوں کی ہمیں ابلیس کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو سلیمان کہتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے بطالت کو جو میرے اندر ہے، جھوٹ جو میرے اندر ہے، میرے اندر جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ختم کر دے کہ میں اگر جھوٹ بولنے والا ہوں تو میرے اندروں میں بتا کر دے کہ جی میرے ارد گرد نے جھوٹ بولنے والے کہ انہوں نے میری زندگی سے دور جائے گا۔ ہلیلویا، کیسی مزے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اگر سلیمان دنیا کا حکمت رکھنے والا شخص یہ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے برا بولتے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے، تے خادمانوں نہیں چڑھتے، پادریوں نے بھی رگڑا چنگا لاکھ رکھ دے۔ پنجابی کہتے ہیں کام چوک کے رکھ، معافی کوئی نہیں۔ اور ڈرو یہاں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے خادم کو اگر کوئی چھیڑتا نا تو میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے۔ تو آنکھ کی پتلی اندر کچھ چلا جائے کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل چلتی، سائیکل چلتی، فیکٹری سے کوئی کام ہوتا ہے، جھاڑو نہیں آتا، بھانڈے نہیں دھوتے، آنکھ میں کچھ چلا جائے تو خدا کو ہم کتنی تکلیف دیتے ہیں جب خدا کے خادم کے خلاف ہو۔ بچیے یار، نکلیے ان باتوں میں سے اور دوسری قوموں سے ہی کچھ سیکھ لو۔ ہمارا منہ صرف زندہ خدا کی تعریف کے لیے کھلے، ہمارا منہ صرف اور صرف دوسروں کو برکت دینے کے لیے کھلے، پھر ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، پھر ہم مسیح کے ماننے والے کہلائیں گے، پھر ہم کلام کے ماننے والے کہلائیں گے۔ اور داؤد کا بیٹا سلیمان یہ کہتا ہے میرے مرنے سے پہلے پہلے بطالت اور دروغگوئی کو میری زندگی سے دور کر دے۔ اور پطرس فرماتا ہے جو کوئی زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، بدی زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات سے باز رکھے۔ ایک حوالہ جلدی سے اور دیکھیے، امثال 18 باب اور اس کی 21ویں آیت، جلدی سے دیکھیں گے۔ امثال 18 باب
اور اس کی 21ویں آیت کے اندر کلام فرماتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. جاؤ یسوع کی جاؤ. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو تھوڑا اور بڑھاتے ہیں. عزت اور بےعزتی زبان کے ہاتھ میں ہے. کہہ دینا اے داڑا جڑیاں داڑا ہوندیاں نا داڑا تے زبان دے درمیان چ نا لڑائی ہو گئی. بڑی لڑائی ہوئی لڑن پہ آپس دے وچ. داڑا زبان نو گلاں کرے زبان داڑا نو گلاں کرے. داڑا کہندیاں تو کدی آ ساڈے تھلے تے تینوں اسی چٹ نہ دتا تے میرا کی. زبان نے کی کہ زبان نے کہا تو چل بس باہر 1 منٹ لی چل میں ایڈا کہ بس لفظ بولنا ہے تے کیا تانوں کٹ کے باہر مارنا ہے. یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے. انہیں داڑا کو کہا تو بس چل 1 منٹ لی باہر چل میں ایسی دھونی دکھانی ہے اے تانوں سارے باہر کٹ چڑھنا لوگوں. زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں ہے زبان کے قابو میں ہے. میں نہیں کہہ رہا خدا کا کلام فرما رہا ہے امثال 18 باب اس کی 21ویں آیت میں موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. اگر یہ زبان میری اور آپ کی زبان خدا کا کلام پڑھنے خدا کی گیت گانے دعا کرنے دعا دینے دعا مانگنے میں لگی رہتی ہے تو زندگی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور اگر یہی زبان دوسروں کے بارے میں بکنے دوسروں کے بارے میں غیبت کرنے دوسروں کی برائیاں پیٹ پیچھے برائیاں کرنے بدگوئیاں کرنے چغلیاں بخیلیاں کرنے میں لگی رہتی ہے بدتمیزیاں کرنے میں لگی رہتی ہے گالیاں نکالنے میں لگی رہتی ہے تو پھر جہنم کی آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے. سو زبان کے قابو میں ہے 2 چیزیں کیا زندگی اور موت. اب یو آپ اپنی زبان کو کیسا استعمال کرتے ہیں. ایمانداروں خاص طور پر مجھے کئی شکایتیں ملتی ہیں کہ ایماندار چرچ میں دعائیں کرنے والے بلند آواز میں خدا کی شکر گزاری کرنے والے اور پتہ نہیں خدا کے کتنے سکے رشتہ دار بننے والے جدوں باہر کتنے ہوتی ہے نا ایسے ایسے تحفے نکلتے ہیں نا. اور یہ زبان ہی ہے جو یہ باتیں کرواتی ہے نا. کنٹرول رکھیے تھوڑی دیر غصہ کنٹرول کر لیجئے تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیجئے پھر دیکھیے آپ کی گواہی اچھی ہو جائے گی اور غیر ایماندار آپ کو دیکھ کر برکت پائیں گے. ہلیلویا. سو یہ پہلی درخواست ہم نے سیکھ لی کہ اگر ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو زندگی جو آسمان پر ہمارا انتظار کر رہی ہے ہماری ہے. اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. اور اگر کوئی زندگی میں خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو منہ کو زبان کو بدی کہنے سے اور مکر کی بات کہنے سے روک لیجئے. سب برابر ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ خوشی کی زندگی گزارنا شروع کریں گے. آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسری درخواست کیا تھی؟ نہ مجھ کو کنگال کر اور نہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ کنگال کر نہ دولت مند کر. کیا مطلب ہے اس کا؟ نارمل لائف نارمل زندگی سادہ زندگی. نہ مجھ کو اتنا دولت مند کر دے کہ میں صرف دولت کا ہی سوچتا رہوں اور نہ مجھے اتنا غریب کر دے کہ میں دنیا کو چھڑ دے گا دنیا لے لیتا رہا. ہائے وہی موٹر سائیکل ہائے وہی گڈی ہائے وہدے کپڑے ہائے خدا کا نہ. اس نے کہا نہ اتنا مجھے دولت مند کر کہ میں تجھے بھول جاؤں
اور نہ مجھے اتنا غریب کر کہ میں چوریاں کردا پھراں تے پھڑیا جاواں تے پتہ کی لگے ایدا کی نہ ہے جو مسیح پھڑیا جائے تے پتہ لگے انت مسیح ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کے حضور وہ درخواست ہے بندہ کون ہے؟ درخواست کون کر رہا ہے؟ کون درخواست کر رہا ہے؟ سلیمان بادشاہ جو صرف حکمت میں سب سے اوپر نہیں تھا, خدا نے اسے سب سے زیادہ دولت بھی دی تھی. بولیے ہاللیلویا. اور اتنی دولت پا کر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے دولت مند نہ بنا. کیسے مزے کی باتیں ہیں. خدا کے لوگوں کی باتیں اپنی عجیب ہیں. اور اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ کہہ رہا میرے پاس کچھ نہیں, میں نارمل لائف گزارنا چاہتا ہوں. خدا کیونکہ دولت ہماری آنکھیں کیا کرتی ہیں. چلو اپنے ریویو دو, میں نے آپ کی طرف بال پھینکا ہے, اس کے آگے جملہ ایڈ کریں. دولت ہماری آنکھیں, ہاں جی آگے ایڈ کریں. ہاں جی آنکھیں اندھی کر دیتی ہے. اوکے ایک جواب آیا. اور آنکھیں بند کر دیتی ہیں. اوکے اور آنکھیں بدل دیتی ہیں. اوکے اور آنکھیں پھیر دیتی ہیں. دولت کیسی خطرناک چیز ہے. دولت ہماری آنکھیں بند کر دیتی ہے, آنکھیں پھیر دیتی ہے, ہماری آنکھوں کو عام لوگوں کو دیکھنے ہی نہیں دیتی, اور پیکر ڈبل کر دیتی ہے. ایتھے کر کے آ جاتی ہے, اکھاں ایتھے چڑھ جاتی ہیں صرف دل باں کر کے, تاکہ ان کو کوئی نہ ہو نہیں بندے نہ ہونا. ایسی دولت سے بچیے. اور دولت خدا دیتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن جو دولت خدا دے گا نا وہ کچھ اور برکت آپ کی زندگی میں لائے. آئیے ذرا جلدی سے پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 8 آیت دیکھیں. آئیے ذرا بھاگتے ہوئے جلدی سے دیکھیں گے. یہ برکت کے حوالے کہیں نہ کہیں لکھ لیا کریں میرے بھائی. کیوں آپ ان باتوں کو جو موتی ہیں کہیں سیو نہیں کرتے. پہلا تموتھیوس 6 باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے, ہاں سوری 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے, بس ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں. اگر کھانے پینے کے لیے ہے تو قناعت کریں. قناعت کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی جی صبر کرنا, تھوڑی چیز پر خوش ہونا, شکر کرنا. ہاللیلویا. اس کا لغت کے مطابق معنی ہے, لکھ لیجئے گا, تھوڑی چیز پر راضی رہنا, جو مل جائے اس پر راضی رہنا. تو کلام کہتا ہے اگر کھانے پینے کے لیے ہے تو پھر قناعت کرو, تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کھان پینو ہے تو پھر ہاللیلویا. بھوکا نہ سوے کوئی, پھر سب ٹھیک ہے. ہاں آگے چلتے ہیں, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں آیت کو. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور بھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. جی کھانے پینے کے لیے ہے, ہاللیلویا. یہ صرف میرے کھانے پینے کے لیے, میرے بچوں کے لیے کھانے پینے. اگر میں خادم ہوں تو میں کیا دعا مانگوں گا؟ میری دعا کیا ہوگی؟ اے خدا تو مجھے بھی کھانے کے لیے دے, میرے بچوں کو بھی دے, میری کلیسیا کو بھی دے کھانے پینے. روز صبح آگے کب صبح کھانا کھایا, ناشتہ کیا, پھر دوبارہ کیوں کھاتا, دوبارہ کیوں کھاتا, دوپہر, پھر کیوں کھاتا, کیوں کھاتا.
ہے؟ صبح کھاتا، دوپہری کھاتا، راتی کھاتا، تاڑے جتنا سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا، آپ کے جتنا سیٹ ہے ہی کوئی نہیں. دولت کی لالچ نہ کریں، اتنے میں قناعت کریں، راضی رہیں اور آسمان کے دروازے کھلنے کا انتظار کریں. زبان کو قابو رکھیں اور خدا کو خوش کریں. آپ اس قدر بابرکت ہو جائیں گے. کب میں نہیں جانتا، کب آپ نہیں جانتے، لیکن خدا آپ سے راضی ہے تو دیکھیے کیسے دروازے کھولتا ہے، کیسے وہ حالات سیدھے کرتا ہے، کیسے وہ آپ کو برکت دیتا ہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر کسی نے من کو بھیج دیا ہے، ایک کو 12,000 کا میسج آ جائے. یہ پتہ ہی نہیں، کئیوں نے بھیجے، کئی انتظار کرتے رہ گئے، کچھ نہیں آیا. کئیوں نے انتظار بھی نہیں کیتا تو میسج آ گیا انہیں 500 آپ ایک کو میسج ہلیلویا آئے. یس دروازے خدا کھولتا ہے نا، بندہ نہیں کھولتا، بندہ سے دروازے بند کر دیں. میں فادرز ڈے پر ایک بات بڑی اچھی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں واحد آپ کا باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا پتر، میری دھی میرے تو گاہ نکل جائے، میرے تو اونچے ہوتے سے چلی جائے، میرے تو بہت ہی امیر ہو جائے، میرے تو بہت ہی سونی ہوئے، سونا ہوئے. صرف پیو ہوتا ہے، مامی ہوتی ہے، دراؤ کی نسا ہوتی ہے، مامی ہوتی ہے، لیکن باپ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر باپ کام کرتے ہیں. مائیں ہاؤس وائف ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے میرا پتر میرے کو بڑا افسر بنے. تو یاد رکھیں اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمان کا خدا کیوں نہیں چاہے گا کہ میرے بچے بلند ترقی کریں، سرفرازی پائیں، برکت پائیں اور دولت مند ہو جائیں. ہاللیلویا. آسمان کا خدا نہیں چاہے گا؟ وہ تو اچھا ہے، ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو میرے کو بھاگ جا. تو آسمان کا خدا جس نے چرواہے کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، دولت، عزت اور شہرت اس کے ہاتھ میں کر دی، تو کیا وہ آپ کو نہیں دے گا؟ آپ کو بھی دے گا میرے بھائی. لیکن دولت کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیجئے، دولت کو پوجنا چھوڑ دیجئے. اگلی آیت جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، 9ویں آیت ہے. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا ہے. غم چڑھ جاتا تو غم پتہ کیا ہوتا ہے؟ غم تو فلانے نے فلانی شاید دلی سے میرے کول نہیں ہے، وہی آ جائے گا. انتظار تو کر، تھوڑا سا انتظار کر، تھوڑا سا ویٹ کر، تھوڑا سا پیشن رکھ تو دیکھا سارا کچھ ٹھیک. یہ نہیں کہ سر کو پوجنا شروع کر دو، اس کی پریزنگ شروع کر دو، ان دا تاڑے زینا دے ہوتے دولت سوال ہو جائے. میں بہت چھوٹا تھا، کام کرتا تھا، 19 سال کی عمر میں نے جاب شروع کر دی ڈپلومہ کرنے کے بعد. مجھے بڑا شوق تھا کہ میرے پاس نا 1 لاکھ روپیہ، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے یار لاکھ پتی آدمی. میرا بڑا دل کرتا تھا کہ یار لاکھ روپیہ کسی جیب سے انہوں نے مزہ آ جائے، اور میں جمع کرنے 40-50 ہونے پھر تھلے آ جانے، 70-80 ہونے پھر تھلے آ جانے. لیکن ایک دن کمال یہ ہوا، بیٹی ایک چھوٹی جی بھائی سی میں اور اپنے آفس میں، کمال یہ ہوا کہ میں لاکھ پتی بن گیا، میرے کو پورا 1 لاکھ ہوئی. لیکن اس کے ساتھ دوسری جو بات آئی وہ بڑی خطرناک تھی. مجھے خوشی کوئی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں. لاکھ روپیہ، اور اس وقت لاکھ روپیہ واقعی لاکھ روپیہ ہوتا تھا. میں ان سے کہہ رہا ہوں اس وقت لاکھ روپیہ واقعی لاکھ روپیہ تھا، لاکھ روپیہ تھا نہیں ہوتا. خوشی کوئی نہیں. خوشی اس لیے نہیں کہ اندر ایک اور خواہش نے جنم لیا، نہیں یار 1 لاکھ نہیں 2 گھنٹے مطابق. اور اس دن سے میں نے دولت کو اہمیت دینا چھوڑ دی. بڑی چھوٹی عمر میں خدا نے اپنے خادم کو بڑی چھوٹی عمر میں چیزیں سکھا دی. میں نے کہا یہ ہوس ہے، یہ دولت کی ہوس ہے
جنوں لگتا ہے ساری عمر نہیں چھٹتی، میں کیا ایدا علاج نہیں کر لو، میں ان لکھ نو بھی لالو کیوں ماریا، میں کیا نہ ہوئے گا تو نہ دل کرے گا اور کیا۔ اور آج کے دن تک خدا مجھے آزماتا رہتا ہے، خدا مجھے لاکھوں دیتا ہے، میں لاکھوں لگا کے اور جانا ہوا، اور خدا اوپر سے ہنستا ہے، اے منڈا باز نہیں آتا یار، میں سے اتنا دیتا ہوں، یہ لگا کر خوش ہو جاتا ہے۔ آج تک پیسے کا لالچ نہیں کیا، روحوں کا لالچ کیا ہے، بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ اے گوڈیاں نوں نہیں چھڈ دے یار، میں رہنا ایتھے گوڈیاں استاد جی فلانا جی دمکانا جی تے پچھوں خنجر کھول دے نے اڈا پٹا کے اتھوں باہروں نکلا، ایسے ایسے دھوکے کھائے ہیں، لیکن پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، روحوں کے پیچھے بھاگے ہیں۔ انجیل سنائیے کہ آج بھی تارے درمیان سے دولت کچھ نہیں ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں بہنوں، دولت کچھ نہیں ہے، آ جائے گی، اور خدا دے گا اور آپ کو مزہ آئے گا، خدا دے گا، آپ کے محنت کے دروازے ایسے کھلیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، لیکن دولت کو خدا نہ بنائیے، دولت کی پوجا نہ کیجیے، دولت کو اپنا اتم درجہ نہ دیجیے۔ خدا کو سب سے بری چیز وہ لگتی ہے جو ہم خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، خدا کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جلدی سے آخری آیت ہم دیکھیں گے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، فلپیوں چوتھا باب اور اس کی 11ویں آیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سن لیجیے گا، یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، سیکھ لیجیے، یہ باتیں بڑی برکت کی ہیں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ کوئی بتاتا اسے کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا، جس حال میں ہے راضی رہے، کڑنا بڑبڑانا پڑکڑانا چھوڑ دیجیے، جس حال میں ہے کہیں ہاللیلویا۔ نو چنگی ہے تب بھی کو ہاللیلویا، نو نہیں چنگی پھر بھی کو ہاللیلویا، سس گالا کٹتی ہے پھر بھی کو ہاللیلویا، پتر نافرمان ہے نو پرابلم، پتر فرمانبردار ہے پھر بھی ہاللیلویا، ہمسایہ چنگا نہیں ہے کوئی بات نہیں، نو پرابلم، آپ دکھی ہیں نو پرابلم، آپ بیمار ہیں نو پرابلم، آپ جس حال میں ہیں راضی رہیے اور کہیے خدا تیرا شکر ہے، قناعت کیجیے، اور پھر آگے سنیے برکت کیسی ملے گی۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا، صرف بڑھنا بدنا نہیں، تالیاں ہی نہیں، ہار ہی نہیں، کدی کدی بٹے بھی پہنتے ہیں، کدی کدی آپ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو برا بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کے لیے اچھے الفاظ نہیں بولے جاتے، لیکن میں اپنے لیڈرز کو بھی سکھاتا ہوں، میں میرا بیٹا میری بیٹیاں آپ کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کی کلیسیا میں، لیڈرز اگر کلام سن رہے ہیں تو آپ کی کلیسیا میں، آپ کے خاندان میں اگر 10 لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، آپ کے لیے اچھے خیال نہیں رکھتے، آپ کی غیبت گوئی کرتے ہیں، آپ کی بدگوئی کرتے ہیں، اور باقی کے 50 لوگ جو ہیں خاندان کے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، 10 کی باتوں کو چھوڑ کر 50 کی باتوں پر دھیان دینا شروع کر دے، آپ خوش رہیں گے۔ لیڈرز اگر آپ کے مخالف 50 ہیں تو ان 1000 لوگوں کا دھیان رکھیں جو آپ کو پیار بھی کرتے ہیں، جو آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، جو آپ کو روحانی بات بھی کہتے ہیں، جو آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ جو نہیں رکھتے نو پرابلم، وہ بھی آپ کے بچے ہی، تو سارے بچے ایک جے نہیں ہوتے، سارے بچے ایک جے۔ اب میں بیمار رہا ہوں، میرے بڑے بڑے سجنا نے کوئی فون نہیں کیتا، کئی نے ایسے بندے ایڈے بندے نے اور روز ہی فون کر دیں، صبح بھی کر دیں، شام میں بھی کر دیں، نہ پرابلم، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کئی نے میں غصہ بھی کیتا، ہاں میں نے غصہ کیا، وہ میں کہا تسی میرا پتہ نہیں کیتا، وہ کہندے بھائی صاحب تمہیں پتہ نہیں لگا، پتہ نہیں چنگی جی میں پتراں دی کری دی ہے نا، کرن کرن تو بعد بھی کر لی، وہ میں کہا میں اپنے پتراں دے نال ہی کریں گے، اپنے بچیاں نے نہیں کرنا، اپنے نے کرنا نا۔
बाबे तलोके ना जाके तो नहीं लड़ सकता कि तू मेरा पता नहीं किया। मेरा की ताल्लुक, मेरा ताल्लुक आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। आप और कहीं नहीं मैं कर दी है क्लास कि काले और चिट्टे घर बैठा वहां ताडे कोई फोन नहीं होता, पर अगला तुहानू पता है प्यार भी करा घबराना नहीं। तो दौलत आपके लिए खुदा नहीं है, खुदा आपके लिए खुदा है। वो आपको दौलत मुहैया करेगा, वो आपको दौलतमंद करेगा, वो आपको बरकत से माला माल करेगा, वो आपके लिए आसमान खोलेगा, वो आपकी बिगड़ी हुई लाश को ताबेदार करेगा, वो आपके कर्जे उतारेगा, वो आपकी बीमारियां दूर करेगा, वो आपको आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देगा। मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, खुद भी झूठ बोलना छोड़िए और जो झूठ बोलते हैं उनको अपनी जिंदगी से सलाम लेकर निकाल दीजिए। कोई अजाब नहीं नाज़िल हो जाएगा, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आपकी जुबान कंट्रोल में रहेगी, आप बरकत पाएंगे। और आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद कर रहा हूँ। 13वीं आयत है, मेहनत ना लगी तो पढ़े भी जाना। 13वीं आयत है, बल्कि इससे पहले 12वीं आयत को दोबारा देखते हैं। मैं पस्तोना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और आखिरी बात है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। भरोसा किस पर है? भूख में भी किस पर भरोसा है? यीशु की जात पर। सेहतशुदा हालत में भी किस पर भरोसा है? यीशु की जात पर। मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने हार पहनने भी सीखे हैं, मैंने गालियां खानी भी सीखी है, मैंने आसमान को खुलता भी देखा है और मैंने खुदा की हुजूरी से तंबीह को भी आपने देखा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी पर भरोसा रखिए, उसी पर तवक्कुल कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी में ये दुआएं जरूर कीजिए, ऐ खुदा ना मैं इतना दौलतमंद करके मैं तेन भुल जावां ते ना इतना गरीब कर कि मैं चोरियां करा ते तेरे नाम को खराब करा। हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं, अगर खाना अच्छा मिल रहा है तो फिर कहें हालेलुया। फिर आपका खुदा आपके साथ है, अच्छे वक्त के लिए तैयार रहिए। जुबान को मकर की बात कहने से, बदी की बात कहने से रोकिए और खुदा का जलाल अपनी जिंदगी में देखिए। हमारे यीशु ने सिर्फ सच बोला है, हमें नहीं सच बोलने की जरूरत। झूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए और फिर देखिए यीशु की कुदरत कैसे जाहिर होती है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और चंद लम्हों के लिए खुदा की हुजूरी में बड़े ईमान और भरोसे के साथ खुदा की शुक्रगुजारी